आ लाउंज में इसके चीखने की आवाज गूंजी। हा 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 हा। वो पीछे ही हंसती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। ज्यादा लगी है? वो अपने होंठ दांतों तले दबा कर बोली। तुम तानी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उठकर इसकी जानिब लपका। अभी वो आगे भाग ही रही थी कि किसी से टकराई। उफ अल्लाह, देख कर नहीं चल सकते क्या? कौन है? वो दर्द की वजह से आंखें मूंद कर बोली। जब सामने इतनी खूबसूरत हुस्न की मलका हो तो ध्यान कहाँ रहता है? कशान इसके मुंह पर आई आवारा लटों को छू कर कहा। तानिया आंखें मेज कर माथा मसलने लगी। इसको एक पल लगा था कि मकाबिल कौन है। तानिया को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। वो बिना कुछ बोले किचन की तरफ दौड़ लगा गई। ज्यादा लगी है? कशान ने अब रुख राहील की जानिब किया। नहीं, पर यह जख्म मुझे ज्यादा तकलीफ देता है कि वो तुमसे हंस कर बात करती है। मेरा बच्चा जल रहा है, कशान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अब यकीन है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? मुझसे नहीं तो तुम्हें क्यों होती है फिक्र? मुझे फिक्र नहीं, डर है शानी कि वो मासूम तुम जैसे हैवान की जद में ना आ जाए। अफसोस हुआ सुनकर मेरी जान कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ इतनी है कि तुम खुद को किसी का नहीं होने दे रहे। पर उसका क्या जो तुमसे मोहब्बत करती है? मेरी जान, मोहब्बत वो नहीं कि तुम खुद को किसी का ना होने दो, बल्कि मोहब्बत तो वो है जो तुम्हारे महबूब को किसी का ना होने दे। काशान मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़ गया। बात तो ठीक कही है इस हैवान ने, लेकिन नहीं, तानी मासूम है। मुझे यकीन है वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। अगर इसने मना कर दिया तो? वो खुद से सवाल कर रहा था। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे और तानिया के बीच खलल डालना चाहता है, और कुछ नहीं। मुझे यकीन है तानिया पर। हाँ यकीन है। वो खुद को तसल्लियां देता कमरे की जानिब बढ़ गया। हाय सस्ते आशिक, कशान ने गार्डन में आकर लंबा सांस लिया और मुस्कुराया। इस वक्त कोई उसे ऐसे मुस्कुराता देख लेती तो बईद ना था कि कोई भी लड़की अपना दिल हार जाती। कशान में जो एक चीज खास पाई जाती थी वो थी उसकी मुस्कुराहट, जो कि हमेशा उसके चेहरे पर तब आती जब वो कुछ बड़ा करने वाला होता। उसकी एक ही कमजोरी थी, तानिया, जिससे वो इश्क कर बैठा था। मुल्क से बाहर रहने की वजह से कशान अपनों से और अपनों के प्यार से महरूम रहा। एक तानिया ही तो थी जो इसको हमेशा याद करती थी, अपना वक्त देती थी, पर उसके लहजे से कभी जाहिर न हुआ था कि उससे मोहब्बत करती है। पर तानिया के लहजे में डर होता था जो कशान को तकलीफ में मुब्तला करता था। वो इस डर की वजह आज तक न जान पाया था। जब कशान से कॉल पर बात करती थी तो बिल्कुल ठीक से बात करती थी, जैसे डर न हो, पर देखने के बाद वो इससे खार खाती थी। क्या बात है भाई, आज फिर कुछ बड़ा करने का इरादा है जनाब का? वो टांग पर टांग रखती कुर्सी पर बैठी और आईब्रू अचकाई। तुम्हें तो जैसे मेरे बारे में बड़ा मालूम है। कशान ने उल्टा उससे ही सवाल किया। हाय, क्या करूं? आपके इश्क में पागल जो हूं मैं जानम। वो किसी फिल्म के हीरो की तरह एक्टिंग करते हुए बोली। अगले ही लम्हे इन दोनों का कहका गूंजा। तुम कब सुधरोगी? कशान ने लैपटॉप हाथ में लेते हुए कहा। हाँ हाँ, जब मेरी शादी होगी। वो खड़ी होकर अपनी जैकेट ठीक करती बोली। उफ, ये आपकी अदाएं। जल्दी निकलें और भाड़ में जाएं, कशान ने हंसते हुए कहा तो हानिया ने मुंह बसोरा। हानिया ऐसी ही थी, हर किसी के साथ फ्री हो जाती थी। उसे चंद मिनट लगते थे मुकाबिल के साथ घुलने मिलने में। तानिया और हानिया जुड़वा थी। इन दोनों में जो चीज़ अलग थी वो थी एक की कमीनगी और दूसरी की मासूमियत। तानिया जितनी मासूम थी, हानिया बिल्कुल उससे उलट थी। मैं चलती हूँ यारा, कुछ काम है। मम्मा को बता देना कि मैं खाना बाहर ही खा लूँगी और लेट आऊँगी। वो कहकर बाहर की जाने बढ़ गई। मैं बताऊंगी मम्मा को अभी कि आप फिर से क्लब जा रही हो, तानिया अपने कमरे की बैल्कनी से झांकती बोली। वो जो समझ रही थी कि कशान अब काम पर जा चुका है, इसलिए रिलैक्स सी हानिया से पंगा लेने का सोच कर खड़ी थी। एक साइड पर्दा, डिम्पल, मुंह पर आते बाल, ग्रे कलर की आंखें, भरे भरे गाल, गुलाबी लब और छोटा सा गोल मुंह, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। उफ, तुम जानती हो मैं क्या करूंगी फिर? हानिया ने हाथ का मुक्का बनाकर कहा। आप मुझे मारेंगी? तानिया पल में घबरा गई थी। हाँ बिल्कुल, हानिया ने कंधे हचकाए। मैं मम्मा को कह दूंगी कि मुझे नहीं पता हानि कहाँ है। आप मारना नहीं प्लीज, तानिया ने मुंह बनाकर कहा। हानिया को तानिया पर इस वक्त टूट कर प्यार आया। दिल किया कि सीने से लगा ले। हाय, मैं कुर्बान मेरी जान पर। अच्छा नहीं मारती, तुम मम्मा को नहीं बताना। बस, हानिया ने किसी लड़के की तरह दिल पर हाथ रखकर कहा। तानिया के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आई और वो अंदर की जाने भागी। कशान जो कब से खामोश था बोला। वाह भाई, मुझे लगता है तानिया को किसी लड़के की जरूरत ही नहीं, तुम ही काफ़ी हो उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, ना भाई, वो रहील के लिए बेस्ट है और रहील उसके लिए। हानिया ने तो कहा तो कशान को लगा जैसे वो अंगारों पर खड़ा है।
ہانیہ کہہ کر رکی نہیں، دروازہ عبور کر گئی۔ کاشان کے چہرے پر پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں نہیں لگتا رحیل کہ وہ چھوٹی بچی ہے؟ زبیدہ رحیل کی ماں نے کہا۔ ماما، آپ تو جانتی ہو تانیہ ذہنی بیمار ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اسے اسپیس چاہیے جو گھر والے دیتے نہیں۔ لاڈ پیار سب کچھ تو دیتے ہیں پر آرام ہی نہیں دیتے۔ رحیل نے موبائل میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر چھوڑو، میں یہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں تو کچھ کرنا ہی نہیں۔ تم تانیہ اگر ہاں کرتی ہے تو اس کو نکاح کر کے ہی گھر لانا، ورنہ وہ ہے نا کاشان، مجھے نہیں لگتا تمہاری شادی ہونے دے گا۔ زبیدہ بیگم نے کہا۔ او کم آن مما، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بزدل نہیں۔ کل تانیہ کا برتھ ڈے ہے اور ہانیہ اسی کی تیاری کے لیے باہر گئی ہے، اور گھر میں ہر طرف شور ہے کہ تانیہ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اور آپ کو لگتا ہے ایسے مجھے اجازت دیں گے اسے باہر لے جانے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ تانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ رحیل نے کہا۔ ہے یہ کم بخت میرے بیٹے کو ہی نہ کھا جائے۔ بھائی ڈر لگتا ہے تانیہ اور ہانیہ سے پہلے آنے سے پہلے ہی ماں کی عزت کو کھا گئی اور پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا گئی۔ ماما، اس میں ان دونوں کی کیا غلطی ہے؟ ایسے تو نہ بولے نا، رحیل زچ ہو کر کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا چاہیے میری پرنسس کو؟ وہ اس کے مقابل اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ ہلکی بیئرڈ، نفاست سے سیٹ کیے بال، براؤن آنکھیں، گوری رنگت، ہاتھ میں پہنی عام سی واچ، بلیک شرٹ میں بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ اوہ، تو تمہاری اوقات ہے مجھے کچھ دینے کی؟ سچ میں؟ ہانیہ نے کابرو اچکا کر کہا، ہمیشہ کی طرح وہی طنز جو وہ سنتا آیا تھا۔ چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ مالی حیثیت سے غریب ہوں محترمہ، پر دل جو ہے نا آپ سے کہیں زیادہ امیر ہے۔ حکم کرو کیا چاہیے؟ نہ ملے تو کہنا۔ حنان نے ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہانیہ نے سوچنے والے انداز میں سر پر ہاتھ رکھا، پھر اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ میں پکڑا آئی فون دیوار میں دے مارا۔ اوہ، میرا موبائل ٹوٹ گیا، ہانیہ نے رونی صورت بنا کر کہا۔ حنان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور بنا کچھ بولے کلب سے باہر نکل گیا۔ وہاں موجود سب ہنسنے لگے۔ ارے اس کی اوقات نہیں یار، جتنا ان کا سال کا خرچ ہوتا ہے نا اتنے کا تو یہ آئی فون تھا۔ کیوں توڑ دیا؟ کچھ دن پہلے ہی تو لیا تھا نا، وہاں موجود ہانیہ کی ایک دوست نے کہا۔ لیا تو کچھ دن پہلے ہی تھا، پر میں بھی دیکھوں مجھ سے محبت کا دعوے دار میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کتنا دل امیر ہے اس کا میرے لیے۔ ہانیہ نے منہ پر آئے بال ایک ادا سے پیچھے کر کے کہا۔ ہانیہ، میں تو امیر ہوں، تمہارے اسٹینڈرڈ کا ہوں، تو تم میرا پرپوزل کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ زیان نے ہانیہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ او کم آن زیان، واپس نہیں یار، ہانیہ نے تنگ ہو کر کہا اور وہاں سے اٹھی۔ ہانیہ، کیا کمی ہے مجھ میں؟ اچھا خاصا دکھتا ہوں، میں امیر ہوں بہت زیادہ۔ ہاں مانتا ہوں تم سے زیادہ نہیں، پر اتنا تو ہے کہ تمہیں خوش رکھ سکوں، زیان نے زچ ہو کر کہا۔ یار تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ میں پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں، ہانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ ہاں میں نکاح میں ہوں کسی کے، تانیہ کہتی وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بکواس کرتی ہے یہ لڑکی، جھوٹ بولتی ہے، زیان دھاڑا تھا۔ زیان، سنبھالو خود کو، تم جانتے ہو ہانیہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور غصے میں تو ہرگز نہیں، اور تم نے اس وقت اسے غصہ دلایا ہے، اور اپنا غصہ کیسے کس پر نکالے گی کسی کو نہیں پتا، لہٰذا اس کے پیچھے تو ہرگز نہ جانا۔ عنایہ نے زیان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہانیہ غصے سے کہتی کلب سے باہر آئی۔ وہ تنگ آ چکی تھی روز روز کے پرپوزل سے، کبھی کوئی آ جاتا تو کبھی کوئی اس کو اپنی خوبصورتی سے ہی گھن آتی تھی۔ اب ہانیہ اور تانیہ دکھنے میں ایک سی تھی، فرق تھا تو صرف ایک تل کا۔ ہانیہ کے ہونٹ پر تل تھا اور تانیہ کا چہرہ بالکل صاف تھا۔ دونوں کی رنگت ایسی تھی جیسے مانو ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ ہاں وہ بھی تھا کہ ہانیہ کی کمینگی کی اور تانیہ کی معصومیت کا بھی سب کو پتہ تھا۔ ہانیہ اپنا خیال جھٹکتی تانیہ کے لیے گفٹ لینے چلی گئی۔ برتھ ڈے یاد ہے یا نہیں کسی کو میرا؟ تانیہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کو تو یاد ہوگا کیونکہ ہمارا برتھ ڈے سیم ڈیٹ پر آتا ہے۔ نہیں، لاسٹ ٹائم بھی وہ بھول گئی تھی، تانیہ نے منہ بسور کر کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر گالوں کو لگائی۔ ارے ہاں، تانیہ نے کچھ یاد آنے پر چٹکی بجائی اور موبائل ڈھونڈنے لگی۔ موبائل ملنے پر ایک نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان کو لگایا۔ دوسری بیل پر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ کہاں تھے آپ؟ آپ کو پتہ ہے میرا برتھ ڈے کسی کو بھی یاد نہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، سب کی طرح آپ کو بھی میں اچھی نہیں لگتی۔ مما کو بھی میرا برتھ ڈے یاد نہیں۔ ہیلو ہنی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بولے نا، کچھ دن سے تو آپ نے کالز بھی نہیں کی مجھے، نہ مجھ سے بات کی آپ نے۔ تانیہ مقابل کی سنے بنا ہی مسلسل بول رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ڈائنو جیسا انسان آیا ہے ہمارے گھر میں، مجھے نا اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں نا کالی ہیں دکھنے میں،
ویسا ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ مجھے پسند ہے. بال بھی ویسے ہی تھوڑے بڑے ہیں اور کلر بالکل میرے جیسا ہے. مقابل نے اپنے بالوں کو چھوا. اتنے بڑے تو نہ تھے اس کے بال. کشان کو اب وجہ پتہ چلی تھی تانیہ کے ڈرنے کی. وہ تو اسے سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ وہی اس کا ہانی ہے اور وہ ان دونوں کو الگ سمجھ رہی تھی. کشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. میرے ہنی کا برتھ ڈے مجھے یاد ہے بہت اچھے سے. ٹھیک ہے, اور فرسٹ وش ہی آپ کے ہانی کا ہوگا ہنی, اور بیسٹ گفٹ بھی. کشان نے کہہ کر کال منقطع کر دی کیونکہ پیچھے سے تانیہ کی امی کی آواز آنے لگی تھی. ہیلو. یہ پیچھے ابھی تانیہ کچھ بولتی کال منقطع ہو چکی تھی. وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی اور رات ملنے والے گفٹ کے بارے میں سوچنے لگی. تانیہ اور ہانیہ جب ہونے والی تھی ان کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک بچے کو چوٹ لگی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہی وجہ تھی ہانیہ کی اتنا شارپ ہونے کی اور تانیہ کی بچوں جیسی حرکتیں کرنے کی. بچپن سے ہی ان دونوں کو باپ کو کھا جانے کا تانا ملتا تھا جو سن کر ہانیہ تو دھاڑتی تھی کہ اس میں ان دونوں کی غلطی نہیں, اور دوسری طرف تانیہ رونے لگتی تھی. آج پھر تماشا لگے گا, کنزا بیگم نے کشان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. اور چاچی آپ فکر نہ کریں, میں آ گیا ہوں نا, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں تانیہ کے لیے کرتے ہیں, میں جانتا ہوں, اور تانیہ کی صحت کے لیے جو ٹھیک ہو وہ کرتے ہیں. اب میں سمجھ سکتا ہوں. کشان نے کنزا بیگم کا ہاتھ تھام کر کہا. اچھا چھوڑو, تم بتاؤ کیا کرنے کا ارادہ ہے اب؟ کنزا بیگم نے پوچھا. کچھ نہیں, بس شادی کرنی ہے تانیہ سے, کشان نے کہا تو کنزا بیگم کے ماتھے پر بل پڑے. میرا مطلب ہے کہ تانیہ والوں کی جب شادی ہوگی تبھی. کشان نے اپنی کہی بات درست کی. اچھا خیر چھوڑیں آنٹی, آپ بتائیں کیا گفٹ لائی ہیں اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے؟ کشان نے بات بدلی. بیٹا فی الحال تو لینے جانا ہے, ہانیہ بھی گھر نہیں ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے تانیہ کو اکیلے چھوڑ کر گئی تو پھر سب اس پر چڑھ دوڑیں گے. میں ڈرتی ہوں اس چیز سے ہی. ارے آپ کیوں ڈرتی ہیں, میں ہوں نا یہاں, آپ جائیں آرام سے, میں خیال رکھوں گا اس کا. اچھا چلو میں آتی ہوں. پھر کہیں جانا نہیں تم بیٹا, میری بچی معصوم ہے, وہ ہانیہ نہیں ہے جو سب کا مقابلہ کر لے گی. کنزا بیگم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. کشان نے سر خم کیا اور ہاں کہا. کنزا بیگم کو گئے ابھی تھوڑا وقت ہی ہوا تھا جب ہانیہ والوں کی دادی کنزا کو گھر نہ پا کر تانیہ کے پیچھے بولنے لگی. منحوس پیدا ہوتے ہی میرے بیٹے کو کھا گئی, اور جس دن اس کا انتقال ہوا اس دن جشن مناتے ہو تم لوگ ہی. بی اماں نے بولنا شروع کیا. بی اماں, پاپا تو اللہ میاں پاس گئے ہیں نا, اور مما نے کہا ہے وہ جلدی آ جائیں گے. آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ تانیہ نے منہ جھکا کر کہا. اچھا واپس آئیں گے منحوس, جیسی تو ویسی تیری ماں. بیانے کی عمر میں کہانیاں سناتی ہے, یہ نہیں کہ تھوڑی عقل دے دوں تاکہ اگلے گھر جا کر سکون ہو اس کی ساس کو. بی اماں پہلی بات یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنے کا. آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ تانیہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں, ایسے اس پر چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کشان نے کہا. اور سالگرہ منانے کا مقصد صرف تانیہ کی خوشی ہے, اور انکل زندہ ہوتے تو یقیناً یہی کرتے جو آنٹی کر رہی ہیں. بی اماں بھی کچھ بولتی ہانیہ بولی تھی. اور کتنی دفعہ کہا آپ سے بی اماں کہ جب میں اور مما گھر ہوں تب بولا کریں, اب کیا یہ بزدلوں کی طرح بولتی ہیں اپنے سے کمزور پر؟ ہانیہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. ہانیہ جب گفٹ لے کر مال سے باہر آئی تو کنزا بیگم کو دیکھا. وہ سمجھ گئی تھی کہ اب تانیہ اکیلی ہے اور بی اماں اب تانیہ پر چڑھ دوڑیں گی, اس لیے وہ بنا وقت ضائع کیے گھر آئی, اور بی اماں ہانیہ کی امیدوں پر پورا اتری تھی. پر کشان کو تانیہ کے لیے بولتا دیکھ کر ہانیہ نے سکون کا سانس لیا. توبہ توبہ, دونوں ہی ایک جیسی ہیں. بی اماں دونوں کو بولنے کا نہیں پتہ. چلو ایک کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ تو ہے پر دوسری تو لڑکی لگتی ہی نہیں. توبہ, زبیدہ بیگم نے کہا. آپ تو بولنے کا حق ہی نہیں رکھتی, کم از کم مما نے ہمیں سنبھال کر رکھا ہے, پر آپ کی بیٹی نے کیا کیا؟ بھاگ گئی, ہانیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا. زبیدہ بیگم نے پھر کچھ کہنا چاہا اور منہ جھکا گئی. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد رحیل کے ساتھ تانیہ کی شادی میں ہرگز نہ ہونے دوں گی. کیا کہتا ہے وہ, مر جائے گا تانیہ کے بنا. اب میں کہتی ہوں کہ تانیہ اگر رحیل کے ساتھ نکاح کرے گی تو وہ مر جائے گی. ہانیہ نے کہہ کر تانیہ کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی جانب بڑھی. کون نکاح کرے گا ہانی؟ تانیہ نے روتے ہوئے پوچھا. کوئی بھی نہیں بچا, ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا اور تانیہ کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی. بی اماں, میں آپ کو ایسا ہرگز نہ سمجھتا تھا, پر آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ جاہل سوچ رکھتی ہیں. کشان نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا. تم ہوتے کون ہو ہمیں یہ بولنے والے؟ زبیدہ بیگم نے کہا. کیا وہ کم تھا جو ہانیہ نے کہا؟ آپ مجھ سے بھی کچھ سننا چاہتی ہیں آپ؟ کشان نے ہاتھ باندھتے ہوئے سوال کیا. بی اماں تو بس غصے سے کبھی بند کمرے کو گھورتی تو کبھی کشان کو. وہ بنا کچھ بولے کمرے میں بند ہو گئی, اور زبیدہ بیگم بھی بنا کچھ بولے کمرے کی جانب بڑھ گئی.